ओसामा और बगदादी की बॉडीज कोई आज से 20 साल बाद निकाल देंगे कि ये पड़ी हुई हैं, हमने रखी हुई थी, प्रिजर्व की हुई थी। सीरिया के साथ उसके अच्छे रिलेशंस नहीं है अमेरिका के, लेकिन जो कुछ हुआ उनकी मर्जी से हुआ। उन्होंने देखा खस कम जहाँ पाक जान छुड़ाए। डू यू थिंक आईसिस के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है? अगले जो 2020 के जो इलेक्शंस का फैसला है, जो कि नवंबर 2020 के पहले ट्यूसडे को होंगे, वो इसी कैंपेन पे हो जाएंगे। While he was a vice president in the previous term, उसने अपने बेटे हंटर बाइडन को फेवर लेके दी, जिसका कोई एनर्जी सेक्टर में बैकग्राउंड नहीं थी। सदन को बताया गया कि आपके खिलाफ चार्जेस में बड़ी जान है, आपकी जो ऑडियो है वो बिल्कुल सपोर्ट करती है, आपकी ऑडियो पकड़ ली गई है। पाकिस्तान में सियासत के हालात बहुत टर्बुलेंट हैं और हम भूल जाते हैं कि दुनिया की सियासत में क्या हो रहा है। हमारे इतना बोचाल है कि शायद हमें ज़रूरत नहीं कि बाहर के सियासी मामलात जानने की कोशिश करें। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू होने वाली हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, पूरी दुनिया में ये डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे ज़रा ओवरसाइट कम है इसकी। लेकिन इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट मुनीब उल हक साहब हैं। मुनीब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया जी बुलाने। ये ट्रंप की इम्पीचमेंट के पीछे स्टोरी क्या है, ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में हमें अप्राइज करें आप। देखिए, बात ये है कि जिस दिन से प्रेसिडेंट ट्रंप सदर की कुर्सी पर जलवा फरोज हुए हैं, उस दिन एक के बाद एक। वैसे वो करेक्टर ऐसे हैं कि वो जलवा फरोज ही हुए हैं। फरोज ही ठीक है, ओके ना जी, इसीलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि मैंने कम से कम उनके सदर बनने से पहले उनका नाम एज अ पॉलिटिशियन नहीं सुना। He was never a member of Congress, he was never a member of Senate, he never took part in American politics at any level. वो बिजनेसमैन था, आर्टिस्ट था, कौन आर्टिस्ट या आर्टिस्ट, बट पॉलिटिशियन नहीं थे। पॉलिटिशियन नहीं थे। ठीक। अब अमेरिका का सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको समझने के लिए यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आइदर द सेनेट और यू मस्ट बी पार्ट ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब जिस तरफ आपने इशारा किया है, ये इसका कॉज ऑफ एक्शन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 25 जुलाई को इस साल अपनी यूक्रेनियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उनसे बातचीत की। अब अमेरिका में जब सदर अपने ऑफिशियल फ़ोन कॉल से बात करता है, अपने दफ्तर से ओवल हाउस के फ़ोन कॉल से बात करता है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि उसका फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा होता है अमेरिका के कौमी सलामती के इदारों में। CIA रिकॉर्ड करती है, स्टेट डिपार्टमेंट के पास उसका रिकॉर्ड होता है, इवन वाइट हाउस में उसका रिकॉर्ड होता है, और जस्टिस डिपार्टमेंट के पास उसका रिकॉर्ड होता है। तमाम महकमों के पास जो नेशनल सिक्योरिटी को डील करते हैं उनका रिकॉर्ड होता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 25 जुलाई को अपने यूक्रेनी हम सब को ये कहा कि आपकी जो $391 मिलियन की जो एड है, वो आप जो बाइडन के बेटे को, जो कि एक हंटर बाइडन जो यूक्रेन की एक गैस कंपनी में कंसल्टेंट थे, आप उनके खिलाफ अगर तहकीकात करें तो मैं जो आपकी रोकी हुई इमदाद है आपको जारी कर दूंगा। वेल, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच, राइट। जब ये बात मंजर-ए-आम पर आई तो अमेरिका में हाहाकार मच गई। अब अमेरिका इज़ अ वेरी बैलेंस्ड कंट्री, वहाँ पर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, और ख़ासतौर पर सदर के लिए तो कोई रियायत नहीं है। जिसमें गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आई तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो डिफेंस में चले गए, और ये एक सीधा सीधा इख्तियारात से तजावुज़ का केस है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कौमी सलामती के जो सारे अदारे हैं उस पर हरकत में आ गए। अब जिस पर कौमी सलामती के सारे अदारे हरकत में आ गए तो प्रेसिडेंट ट्रंप बैकफुट पर चले गए, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन जिन्होंने गुफ्तगू सुनी उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की है जो मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की। 14 अक्टूबर को एक पहली टेस्टिमनी रिकॉर्ड हुई अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप, और कल एक दूसरी एविडेंस रिकॉर्ड हुई है। उनका प्रोफाइल मैं आपको बताता हूँ, वो है लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर वेन। ये डायरेक्टर हैं यूरोपियन अफेयर्स एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इन्होंने भी अब तक 2 गवाहियाँ जो है वो आ चुकी हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि इस सारे मामले को डेमोक्रेट्स जो हैं हाउस ऑफ रिपब्लिकन के नैन्सी पेलोसी की सरबराही में जो है उसको देख रहे हैं, राइट। नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर हैं, उन्होंने कांग्रेसमैन है एडम शेफ, उनको इस 3 रुकनी कमेटी का इंचार्ज बना के वो इस सारे मैटर की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये होती है कि अमेरिका के डेमोक्रेट्स ही कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन के सदर से जो बातचीत की है उस पर उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा जो है उठाया है, जो अमेरिकी कानून की रूह। अच्छा, नहीं, थोड़ा सा प्लीज इसको एलेबरेट हम करें। प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या जरूरत है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है उनसे इस तरह की गुफ्तगू करें? उसका मकसद ये है कि चूंकि जो बाइडन दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, एंड ही थिंक कि जो बाइडन जो है ही इज अ पोटेंशियल डेमोक्रेट कैंडिडेट, वो ये कहते हैं कि अभी से उनको खत्म कर दिया जाए, और मकसद ये है कि वाइल ही वाज अ वाइस प्रेसिडेंट इन द प्रीवियस टर्म,
اس میں اس نے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو فیور لے کے دی جس کا کوئی انرجی سیکٹر میں بیک گراؤنڈ نہیں تھی. اس نے یوکرین میں ایز اے کنسلٹنٹ اس کو $50,000 پر منتھ پہ اس نے اب میں اس طرف کنسلٹنسی. دیکھیے یہ فیصلہ اب کہ اس کی کیا سٹینڈنگ تھی, کس طرح لے کے تھی, یہ بھی اب ڈسکس یہ بیک گراؤنڈ assumption ہے کہ اس طرح کی بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے اب یہ جس وقت معاملہ چلا گیا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے پاس, تو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو جس وقت شہادتیں ریکارڈ کرے گی تو وہ شہادتیں ریکارڈ کرنے کے لیے ٹرمپ اس کو بھی بلائیں. دونوں طرف ہے نا. ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اس نے ایسی گفتگو نہیں کی, لیکن اس نے گفتگو کی. اس نے اوول آفس سے نہیں کی, لیکن وائٹ ہاؤس کا جو اس کے پرائیویٹ نمبرز تھے, لیکن ایز یو رائٹلی سیڈ کہ سب سرویلنس ہو رہی ہوتی ہے, تو دیٹ گاٹ. America is a very balanced society. Very right. And the checks and balance on the president is very harsh. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات جو بائیڈن نے بھی کی, اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا کبھی, میں نے اس کے بہاف پہ یوکرین کے پریزیڈنٹ سے بات نہیں کی, لیکن ایک فوٹوگراف سامنے آ گئی جہاں پہ جو بائیڈن ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں جو انرجی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہے, دوسری سائڈ پہ, اور ہنٹر بائیڈن سائڈ پہ کھڑے ہیں. دیکھیے یہ دونوں طرف سے غلط بیانیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. دیکھیے اب یہ جو کون زیادہ غلط بیانی کر رہا ہے, دیکھیے زیادہ لائبلٹی پریزیڈنٹ پہ عائد ہوتی ہے. پریزیڈنٹ پہ ہوتی ہے. پریزیڈنٹ ہی از سٹنگ آن اے ویری ہائیسٹ پوسٹ. پریزیڈنٹ جو کہ امریکن مفادات ہیں اس کو اپنے پرسنل گین کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس میں گزارش کروں کہ جو بائیڈن اور ان کا بیٹا پاور میں نہیں ہے, رائٹ, جو بائیڈن جو ہے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں, رائٹ, وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, اس وقت وہ کسی پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جس ٹرم کی بات ہو رہی ہے وہ پچھلی ٹرم میں اس میں جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھے. دیکھیے اب وہ کیا گراؤنڈز تھی, وہ کیا حقائق صورتحال تھی جس میں انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے. اچھا امپیچمنٹ کا پروسیجر ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. لائک لمبا پروسیجر ہے, کتنا ٹائم لگے گا, کیا ہوگا؟ پہلے تو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو اس معاملے کا جائزہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایڈم شیف کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے, رائٹ. اب جو ٹیسٹمنیز آئیں گی پریزیڈنٹ کے خلاف, جو مواد آئے گا, پریزیڈنٹ نے اپنے وکیل کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز کو کہ مجھے فوجداری مقدمات میں صدارتی استثناء حاصل ہے, رائٹ, ایگزامپشن, جس کو ایون انہوں نے ود ان فریکشن آف اے سیکنڈ ڈسمس کر دیا کہ خبردار, ہو آر یو, تم یہ بات کرنے والے کون ہوتے ہو, تم نے ایک بریچ آف سیکورٹی کی ہے, تم نے بریچ آف نیشنل سیکورٹی کی. تو یہ تو ان کی ٹرمپ کی طبیعت انہوں نے صاف کر دی ہے, رائٹ. اب صورتحال یہ ہے کہ جو شہادتیں آئیں گی, جو ان کے خلاف مواد آئے گا, کیس کلیئر ہوگا. دیکھیں کیس کا پتہ شہادتوں سے لگتا ہے, ایویڈنس سے لگتا ہے, اس کے بعد جو دلائل ہوں گے اس میں پھر سم اپ ہوگا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو بائیڈن کا بیٹا ہے اس نے کس کیپیسٹی میں, یہ بھی بات ہوگی کہ اس نے کس کیپیسٹی میں کنسلٹنسی لی کہ جب اس کے پاس انرجی سیکٹر کی ایکسپرٹیز نہیں, یہ بھی بات جو ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر ہاؤس آف, لیکن انرجی سیکٹر کا یوزلی ہم ازیوم کر لیتے ہیں نا کہ انرجی سیکٹر کا کنسلٹنٹ جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اسی طرح کی ہوگی. بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. لیکن جو مارکیٹر ہیں, جو فائنانشیئرز ہیں, ان کی بیک گراؤنڈ تو ضروری نہیں کہ انرجی سیکٹر کی ہو. ایک بندہ ایک پروڈکٹ کا مارکیٹر جو ہے یا جو بزنس کنسلٹنٹ جو ہے, ہی کین بی ود اے ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ آلسو. دیکھیے مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ پچھلی ٹرم میں جس وقت جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کوئی فیور کر دیا اپنے بیٹے کو, جسے مجھے جو میں فور کاسٹ کرتا ہوں, جو میں فورسی کر رہا ہوں, بڑا اپرائٹ بندہ تھا. اس کا دوسرا بیٹا بو بائیڈن کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کی علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے, پریزیڈنٹ اوباما نے اس کو لینڈ کیے منی. جس بندے کا کیریکٹر ایسا ہو کہ اس کے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہ ہوں, وہ کیسے فیور کرتا ہے؟ دیکھیے ہیومن سائیکی جو ہے نا, وہ جب آپ ٹاپ پہ جاتے ہیں تو بڑی ویری کرتی ہے. اٹ ویریز فرام سیکنڈ ٹو سیکنڈ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بات تو جس وقت ان کی باری آئے گی جو بائیڈن کی اور ان کے بیٹے کی, تو پھر پتہ لگے گا کہ جب آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی تو پھر. اچھا اب یہاں سے ہسٹری کیا ہے؟ نکسن کی امپیچمنٹ شروع ہوئی, پھر کلنٹن کی امپیچمنٹ پروسیڈنگ. پہلے صدر تھے جن کے خلاف امپیچمنٹ ہونے لگی تھی, واشنگٹن پوسٹ کے 2 صحافی تھے, کارل برنسٹائن اور باب وڈبرن. انہوں نے ایک سٹوری فائل کی واشنگٹن پوسٹ میں کہ جو موجودہ امریکن پریزیڈنٹ ہے, انہوں نے 72 کے الیکشن میں ایک جو ڈیموکریٹ پارٹی کا جو ہیڈ کوارٹر تھا واٹر گیٹ واشنگٹن میں, اس پر انہوں نے آڈیو ڈیوائسز لگا کے ساری بگنگ کرائی. اب جب وہ بگنگ کرائی, یہ بہت سنگین الزام تھا پریزیڈنٹ پر. اب نکسن بہت کیپیبل پریزیڈنٹ تھے, فارن پالیسی میں کم ہی صدر ہوں گے جتنے ایکسپرٹیز نکسن کو سمجھا جاتا ہے. تو جس وقت ہنگامہ شروع ہوا صدر کے خلاف, تو صدر کو بتایا گیا کے خلاف, آپ کے خلاف چارجز میں بڑی جان ہے.
آپ کی جو آڈیو ہے وہ بالکل سپورٹ کرتی ہے, آپ کی آڈیو پکڑ لی گئی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس وہ سب کچھ ڈی کوڈ ہو کے بھی آ گیا ہے, یہ بھی ہمیں پتا ہے. اب یا تو آپ فیس کریں یا آپ ریزائن کر دیں. ٹھیک ہے. نکسن بڑے جینٹلمین پریزیڈنٹ تھے, نکسن نے ریزائن کر دیا. اگر وہ امپیچمنٹ شروع ہوتی اور اس کو سزا ہوتی, سزا نہیں, لیکن پہلے تو امپیچمنٹ ہوتی ہے, پھر کرمنل پروسیڈنگ بعد میں شروع ہوتی ہے. آٹومیٹک ہوتی ہے. وائل بینگ دی پریزیڈنٹ آپ کی کرمنل پروسیڈنگ آپ کے خلاف نہیں ہو سکتی. اب اسی لیے یہاں شٹ اپ کال دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا وہ مونیکا لیونسی کے کیس تھا جس میں کلنٹن نے معافی مانگ لی, اور لیکن کلنٹن بھی وہاں اس میں تلے جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک, وہ الٹیمیٹلی تھوڑے سے مارجن سے وہ بچ گئے, لیکن امپیچ ہوتے ہوتے. اچھا, چانسز کیا ہے, لگتا کیا ہے یہ ان کی امپیچمنٹ جو ہے؟ ان کے متعلق کہا جاتا ہے, ٹرمپ کے متعلق وہ بڑبولے سے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی. اور ایسی گفتگو کے بہت سارے ریکارڈز جو ہے وہ ان کے موجود ہیں. پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے کبھی بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ مجھے لگتا ہے, میری ناقص عقل یہ کہتی کہ انہوں نے گفتگو کی ہوگی. اچھا, دس امپیچمنٹ ایٹ اے ویری امپورٹنٹ جنکشر بیکاز الیکشن نزدیک ہے, کیمپین بہت میسو کیمپین امریکہ میں ہوتی ہے اور 1 سال پورا چلتی رہتی ہے, اور سب سے بڑی دنیا میں سب سے طویل عرصہ چلنے والی کیمپین ہوتی ہے. اس اسٹیج پہ اگر یہ سیٹ بیک ملتا ہے ٹرمپ کو تو اس کا جو کیمپین ہے اس کو افیکٹ کرے گا. یہ بالکل کرے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے جو 2020 کے جو الیکشنز کا فیصلہ ہے, جو کہ نومبر 2020 کے پہلے ٹیوزڈے کو ہوں گے, وہ اسی کیمپین پہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے ذرا ایک دوسرا امپورٹنٹ ایشو, جس طرح ہم نے کہا کہ ہمارے لوکل ایشوز اتنے بڑے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل ایشوز جو ہے سب وہ بھول جاتے ہیں. بغدادی مارا گیا. بغدادی جو ہے وہ آئسس کا کیلف اپنے آپ کو کہتا تھا اور لوگ اسے مانتے تھے. سنیفر ڈاگ کے ذریعے اس کو ڈھونڈا گیا اور پھر اس کو مارا گیا. ذرا اس کی داستان بتائیں کہ یہ کیا ہے. دیکھیے, بغدادی جو ہے وہ برین چائلڈ آف, آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بندہ تھا, اس کے ذریعے تباہ کرایا گیا عراق کو اور شام کو, دونوں کو 2010 میں, رائٹ. اب اس کی افادیت ختم ہو گئی تھی. ہی ہیز بیکم اے لائبلٹی, رائٹ. اب انہوں نے اس کو ایلیمنیٹ بھی کرنا تھا, جس طرح اسامہ کو انہوں نے کیا میگز نے, اسی طرح کے اس کو ایلیمنیٹ کیا. ایک انہوں نے کتا ٹرین کیا اور اس کو اب نیشنل ہیرو کا جو ہے وہ درجہ مل گیا ہے امریکہ میں. افسوس ہمارے یہاں انسانوں کو نہیں ملتا, امریکہ میں کتوں کو مل گیا. بالکل صحیح. بٹ واٹ اے اسمارٹ وے ٹو ڈو اٹ ایکچولی, یو نو, اس کو ہنٹ کرنے کے لیے اس کو انہوں نے ٹرین کیا اور اس کو ٹنل میں بھیجا, ساتھ کیمرے شیمرے بھی لگائے ہوئے تھے. دیکھیے, مجھے اپنی آج سارا جو نیو یارک ٹائمز ہے آج وہ سارا اس پہ آج پورا بھرا ہوا ہے, ایک بغدادی پر اور ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امپیچمنٹ پہ. وہ میں صبح میں پڑھ رہا تھا تو خبر میں نے ساری غور سے پڑھی ہے اس کی کتے کی. انفارچونیٹلی انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا, لیکن آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر کوئی بگنگ ڈیوائس لگائی ہوگی, ٹھیک, کیمرہ ہوں گے جو پیچھے سے کنٹرول کیے جا رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایکسپلوسو بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا. The moment Baghdadi saw that dog coming towards him, he blew himself up. He was wearing a suicide jacket with a high intensity. اس کے بچے بھی تھے. He blew himself up. اچھا, بچے بھی مارے گئے. بچے بھی مارے گئے. اور انہوں نے وہی کیا جو اسامہ کے ساتھ کچھ سمندر میں ہاں, انہوں نے کہا کہ جی اسے اٹھائیں اور اٹھا کے, انفیکٹ ان کی باڈی جو ہے وہ اتنے اس کے ٹکڑے ہو گئے کہ شاید اس کا شاید وہ ممکن بھی نہ رہے. ڈر کیا ہوتا ہے ہمارے عام لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیوں سمندر میں پھینکتے ہیں, کیا ہے, کوئی مزار بن جائے گا, لوگ آنا شروع ہو جائیں گے, پوجا. دیکھیے, یہ تو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے نا, اب ہمیں تو نہیں پتا کہ واٹ از اصل میں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ امریکہ گئے ہیں, میں نہیں گیا, آپ زیادہ بہتر. ڈو یو تھنک کہ اسامہ اور بغدادی کی باڈیز کوئی آج سے 20 سال بعد نکال دیں گے کہ یہ پڑی ہوئی ہیں, ہم نے رکھی ہوئی تھی, پرزرو کی ہوئی تھی؟ دیکھیے, سمندر میں پھر جو ہوتی ہے, سمندر کے اندر نیچے بھی ایک دنیا ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, رائٹ جی. اس میں ویل ہوتی ہے, اس میں شارک ہوتی ہے. سمندر کے نیچے کوئی آپ چیز پھینک دیں تو وہ مچھلیاں کھا جاتی ہیں. اگلے دن پچھلے دنوں ایک ایسا اسکیلٹن نکلا جو کہ سمندر کے اندر تھا, اینڈ دیٹ واز دیئر فار گڈ لائک 100+ ایئرس. تو آپ کو یو مائٹ آئی مین لائک دے مے ایٹ اینی تھنگ, لیکن وہ آپ کا جو وڈ جو آپ کا بون اسکیلٹن ہے وہ وہیں پہ رہتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی ریکوری مل جائے. بون اسکیلٹن سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کون ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز ڈی این اے سے آپ کو سب کچھ ہے. اچھا, ڈو یو تھنک کہ آئسس کے لیے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے؟ اچھا, دوسری بات جو آج پتہ لگی کہ اس کا جو سکسیسر تھا, یہ آپریشن ہوا ہے غالباً سیٹرڈے کو, جو اس کا سکسیسر تھا وہ بھی اگلے دن مار دیا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ بھی مار دیا گیا. لیکن ان کا تو ایک لمبی چین ہوتی ہے نا, اب بغدادی ہے, اس کا سکسیسر ہے, but there must be somebody in second in line also, because it hardly take time for them کہ اپنا کیلف یہ اوور نائٹ ختم نہیں ہوتی. القاعدہ اور یا داعش, these are underground organizations, right. یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اس وقت آپریٹ کرتی ہیں, منظر عام پہ آتی ہیں جب انہوں نے کاروائی کرنی ہوتی ہے, کاروائی کر کے نیچے چلی جاتی. القاعدہ جو ہے اس کا جو ایریا تھا وہ ساؤتھ ایشیا, عربک کنٹریز,
لیکن آئسس جو ہے یہ یورپ میں بہت پینیٹریٹڈ ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ کا دیکھیے فرانس میں نئے ریکروٹ جنہوں نے کیے وہ بہت لمبی تعداد ہے. آئی بلیو کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آئسس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے اور اس پہ اس طرح کے جو اٹیکس ہیں شاید اس کو ایلیمینیٹ کرنے میں مدد کریں. بالکل کریں بالکل آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس قسم کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اوور نائٹ ختم نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پیچھے ایک فلسفی ہوتی ہے. اب وہ فلسفی کیا ہے کیا نہیں ہے وہ بات کی باتیں ہیں, وہ ڈیبیٹیبل ہوتی ہے. القاعدہ کے پیچھے بھی ایک فلسفی تھی, داعش کے پیچھے بھی ایک فلسفی تھی, لیکن اس فلسفی کی آڑ میں جتنا نقصان پہنچایا گیا مڈل ایسٹ کو, ہاں صحیح بات ہے, انسانیت کو بہت نقصان پہنچا, ہر مذہب کے لوگوں کو نقصان پہنچا. ٹھیک ہے, they cannot justify, nobody can justify these actions. یہ مقامی انٹیلیجنس اور مقامی ٹرائبس, کیونکہ ایدلب وہ جگہ جہاں شام کی وہ جگہ جہاں پر کرد بہت ایکٹیو ہیں, شامی کرد بہت ایکٹیو ہیں, ان کی ٹپ آف تھی کہ اس جگہ پر جو ہے نہیں, لیکن لوکلز کو تو کبھی کریڈٹ نہیں دیا جاتا نا. کریڈٹ یا امریکہ کا ہے یا اس کتے کا ہے, کسی لوکل کا کریڈٹ نہیں ہے. عام لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی, عام لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ جو اسامہ کے خلاف آپریشن تھا وہ اتنی دیر تک نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک آپ کو ایئر سپورٹ نہ ملے پاکستان. آپ پاکستان کی ٹریٹری میں آئے, آپ نے ریفیولنگ کروائی, ریفیولنگ کروانے کے بعد دین یو لینڈڈ, لینڈ کرتے ہوئے آپ کا ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا, تو ویئر از ہمارا سیکورٹی اپریٹس کہاں تھا؟ تو سیم کیس ود دس, جو کچھ ہوا ہے سیریا کی مرضی سے ہوا ہے. کہنے کو کہ سیریا کے ساتھ اس کے اچھے ریلیشنز نہیں ہیں امریکہ کے, لیکن جو کچھ ہوا ان کی مرضی سے ہوا, انہوں نے دیکھا خس کم جہاں پاک جان چھڑایا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل معاملات ہیں, جو بے شمار ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ کو اپڈیٹ دیں اور بتائیں کہ کیا ہے, تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ باہر کے ممالک میں پولیٹیکل حالات کیسے ہیں, جو مختلف فرنٹس پہ جو ایشوز چل رہے ہیں اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہے اور کیا ہونے والا ہے. And I hope that this is going to be an interesting episode for you. Thank you very much.